अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यासीन पर हमने पिछली मरतबा स्टडी सर्किल का आगाज़ किया था, जो कि हमारे तफ़हीमुल कुरान और दीगर इस्लामी मज़ामीन के हवाले से एक तवील अरसे से हमारा ये स्टडी सर्किल का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से हमने सूरह यासीन को शुरू किया है। पिछली मरतबा पहले रुकू की हमने तिलावत की थी, तर्जुमा पढ़ा था और इब्तदाई आयात की ही जो तशरीह थी तफ़हीमुल कुरान से वो हम पढ़ रहे थे। तो जो भी वक्त हमारा था वो चूँकि वक्त हमारा उस वक्त ख़त्म हो गया था नशिस्त का, तो इसलिए हमने वहीं पर उसको जो है रोक दिया था और वहीं से इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। लेकिन आगाज़ के लिए पहले रुकू की तिलावत और तर्जुमा इंशाअल्लाह हम जो है वो दोबारा पढ़ेंगे आज। तो मैं हामिद कय्यूम भाई से दरख्वास्त करूँगा कि आप सूरह यासीन के पहले रुकू की तिलावत और तर्जुमा यहाँ पर पेश कीजिए। हामिद कय्यूम भाई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम, लितुन्ज़िर क़ौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन वमिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ अज़्ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल ग़ैब, फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। तर्जुमा। सूरत यासीन मक्की। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फैसला अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वो ठोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने इन्हें ढांक दिया है, इन्हें अब कुछ नहीं सूझता। इनके लिए यकसां है, तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मग़फ़िरत और अजर अजीम की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, और जो कुछ अफ़आल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखे जा रहे हैं,
اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی، جزاک اللہ خیر۔ پچھلی مرتبہ جو ہم نے مطالعہ کیا تھا، کوئی بھائی اگر اس کی کوئی تلخیص یا کچھ نکات پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جی۔ یہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی قسم کھائی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اسی کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہو۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسی بات ہی کہ آپ کو یقین دلوانا تھا یا کوئی اس میں کوئی شک کی بات تھی، کیونکہ اس وقت کفار جو تھے، قریش جو تھے، بڑے زوردار طریقے سے آپ کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی زور سے یہ بات کہی کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے اور سیدھے راستے پر ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فی الحال اسی آیت کی ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی اور آگے ہم شاید نہیں جا سکے تھے۔ ٹھیک، کوئی اور بھائی کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی طارق بھائی، جس طرح طارق بھائی نے بات کی ابھی کہ ہم نے ابتدائی 2 حواشی جو ہے وہ پڑھے تھے، جس میں پہلے ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ یاسین جو ہے یہ عمومی طور پر اس سے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو یا سید کا مخفف قرار دیا ہے، اور اس تعویل کے روح سے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب جو ہے وہ سمجھا گیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب کریم نے جو فرمایا کہ قرآن حکیم، قسم کھائی قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی یا رسول ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ یہ ایک خاص انداز میں جواب دیا جا رہا ہے ان تمام کفار کو، خاص طور پہ جو مکہ کے اور جو قریش کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے کوئی جھوٹے نبی ہیں، انہوں نے جھوٹ کا دعویٰ کر دیا ہے، یا پھر ان کو کوئی بندہ جو ہے وہ سکھا دیتا ہے، یا پھر ان کے اوپر کوئی خدا نخواستہ کوئی دورے وغیرہ پڑتے ہیں ان کے اوپر، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کی پھر ڈیٹیل میں گئے تھے اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو یہ قرآن کی جو مختلف صورتوں کے حوالے سے سورہ یونس، سورہ بنی اسرائیل، سورہ شعراء، سورہ نمل سے ہم نے اسے دیکھا تھا کہ اللہ رب کریم نے کس کس طریقے سے جو دلائل پیش کیے ہیں اس بات کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو بات بھی کرتے ہیں وہ اپنی جانب سے نہیں کرتے۔ تو اس کی تلخیص یہ ہے کہ پہلا جو ہمارے سامنے ثبوت آتا ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت آپ کو عطا کی گئی وہ 40 سال کی عمر میں تھی، اور 40 سال کی عمر تک آپ نے انہی لوگوں کے درمیان میں زندگی گزاری تھی۔ اول بات تو یہ کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے عرصے میں، آپ کی زندگی بالکل کھلی کتاب کی طرح تھی، اس پورے عرصے میں نہ کسی بندے کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی، نہ آپ جو ہے وہ کسی ایسے لوگوں سے آپ کی کوئی ملاقات ہوتی تھی کہ جو کوئی گفتگویں کرتے ہوں، پرانے قصے اس طرح کے بیان کرتے ہوں، ان کے ساتھ آپ کی کوئی بیٹھک ہوتی ہے ان لوگوں کی، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی اول چیز۔ اور اچانک جو ہے ایک فرد جو 40 سال سے آپ کے درمیان میں رہ رہا ہے اور اس نے بالکل ہی ایک نئی قسم کے مضامین پر گفتگو کرنی شروع کر دی اور زندگی کی حکمت سے لبریز باتیں کرنا شروع کر دی، تو اولین چیز تو جو ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ یہ یقیناً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ اور اپنا بیان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ یہ کلام اور بیان ہے۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سامنے آتی تھی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ کوئی مکاری کی، نہ کسی کو دھوکہ دیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا،
بلکہ یہی مکہ والے تھے جنہوں نے صادق اور امین کا لقب جو ہے ان کو عطا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا ان لوگوں نے، مکہ والوں نے۔ تو اس سے بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ایسا محترم اور کریم شخص کہ جو ایک علاقے میں رہتا ہو 40 سال سے اور اس نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی دھوکہ نہ دیا ہو، تو اچانک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ جھوٹ بولنے لگے اور لوگوں کو دھوکہ دینے لگے؟ تو یہ بالکل قرین قیاس یہ بات نہیں ہے۔ پھر جو بات ہمیں ایک اور جو پہلو جس کا ہم نے مطالعہ کیا جو دلیل کے طور پر، وہ یہ کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جو کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں یہ انسانی کلام نہیں ہے، کیونکہ تم اس کلام کے اندر کوئی رخنہ تلاش نہیں کر سکتے۔ یعنی اس پورے کلام کے اندر انسانی زندگی سے متعلق ہر قسم کے جو پہلو ہیں ان پر یہاں پر ہدایات دی جا رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور اس پوری گفتگو اور پوری ہدایات کے درمیان میں آپ کوئی کانٹراڈکشن جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکتے، اور کسی بات کو آپ خلاف حقیقت جو ہے وہ اس میں سے نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک اور اہم چیز ہے کہ ایسا کلام جو ہے وہ کسی انسان کے لیے تیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ رب کریم نے ایک جگہ پر قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ تمام انسان اور تمام جن، یعنی کہ دونوں مخلوقات کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے یا نہ لانے کا اختیار دیا ہے، انسانوں کو اور جنوں کو، ان دونوں کو چیلنج دیا گیا، انسانوں کو اور جنوں کو، کہ اگر تم سارے مل جاؤ اور ایسا کلام تیار کر سکو تو تیار کر کے دکھاؤ، تم نہیں کر سکتے تیار۔ یہ بہت بڑا چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ تو یہ کلام اٹ سیلف یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کلام کو خود تیار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ بات پڑھی تھی اور سمجھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان میں رہتے تھے، ان سے مختلف اوقات میں مختلف موضوعات پر مختلف حوالوں سے گفتگو آپ کی جاری و ساری رہتی تھی آپ کی، لیکن یہ بات بالکل کلیئر طور پر لوگوں کو نظر آتی تھی کہ جب آپ قرآن بیان کرتے ہیں تو اس کا اسلوب اور اس کے الفاظ اور اس کا بیان جو ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس اسلوب سے اور اس بیان سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہٹ کر ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اور چیز واضح طور پر نظر آتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کہ شاید تھوڑے وقت کے لیے تو ایسا ممکن ہو، لیکن ایک طویل وقت کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد جو ہے وہ کمپلیٹلی دو ڈیفرنٹ قسم کے اسلوب کے اندر، دو ڈیفرنٹ قسم کے اسٹائل میں وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہو اور دو اسٹائل کو برقرار رکھ سکے۔ وہ اگین میں کہتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم کے لیے تو شاید کوئی شخص یہ کر لے، لیکن فل ٹائم کے لیے یہ کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو ایک اور چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے۔ اور پانچواں جو ہم نے نقطہ جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے ایسی کہانیاں تھیں جو بنی اسرائیل کے پاس موجود تھیں، اور بنی اسرائیل کا آپس میں بہت بڑا اختلاف جو ہے ان واقعات کے حوالے سے اور ان تاریخ کے جو کہانیاں تھیں ان کے حوالے سے جو ہے ان میں بہت سارا اختلاف تھا، اور یہاں پر قرآن نے اس پورے اختلاف کو جو ہے وہ اس میں جہاں جہاں رکھنے تھے، جہاں جہاں کمی تھی اس کو ختم کیا، اس کو دور کیا، اور جو اصل جو حقائق تھے پرانے واقعات کے، گزرے ہوئے واقعات کے، مختلف انبیاء کے واقعات کے، وہ پھر قرآن نے جو ہے یہاں پر واضح کر کے بیان کیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے پچھلی مرتبہ جو ہے وہ مطالعہ کی تھی۔ آج کا انشاءاللہ اسی میں چونکہ ہماری کنٹینیوشن ابھی چل رہی ہے حواشی کی، تو آج ہم سورہ قصص کے جو حواشی ہیں 62، 63، 64 اور 102 سے 109 تک پہلے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آگے سورہ عنکبوت اور سورہ الروم اس کے حواشی پڑھ کے، چونکہ اسی موضوع پہ، جس موضوع کا بھی میں نے آپ کے سامنے اس کی تلخیص کی ہے، اسی موضوع پہ فردر جو ہے باتیں یہاں پر آئیں گی انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم اس موضوع کو کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ جی کون بھائی پڑھیں گے اس کو؟ جی میں اویلیبل ہوں۔ جی حافظ الرحمان بھائی۔
جی 62 حاشیہ نمبر 62 یعنی تمہارے پاس ان معلومات کے حصول کا براہ راست کوئی ذریعہ نہیں تھا. آج جو تم ان واقعات کو 2000 برس سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد اس طرح بیان کر رہے ہو کہ گویا یہ سب تمہارا آنکھوں دیکھا حال ہے، اس کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی وحی کے ذریعے سے تم کو یہ معلومات باہم پہنچائی جا رہی ہیں. حاشیہ نمبر 63 یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور جو کچھ وہاں ان کے ساتھ پیش آیا، اور 10 سال گزار کر جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے، اس وقت تمہارا کہیں پتہ بھی نہیں تھا. تم اس وقت مدین کی بستیوں میں وہ کام نہیں کر رہے تھے جو آج مکہ کی گلیوں میں کر رہے ہو. ان واقعات کا ذکر تم کچھ اس بنا پر نہیں کر رہے ہو کہ یہ تمہارا عینی مشاہدہ ہے، بلکہ یہ علم بھی تم کو ہماری وحی کے ذریعے سے ہی حاصل ہوا ہے. حاشیہ نمبر 64 یہ تینوں باتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں. جس وقت یہ باتیں کہی گئی تھی اس وقت مکہ کے تمام سردار اور عام کفار اس بات پر پوری طرح تلے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کے غیر نبی اور معاذ اللہ جھوٹا مدعی ثابت کر دیں. ان کی مدد کے لیے یہود کے علماء اور عیسائیوں کے راہب بھی حجاز کی بستیوں میں موجود تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں عالم بالا سے آ کر یہ قرآن نہیں سنا جاتے تھے، بلکہ اسی مکہ کے رہنے والے تھے، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ آپ کی بستی اور آپ کے قبیلے کے لوگوں سے چھپا ہوا نہ تھا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت ان کھلے چیلنج کے انداز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں، اس وقت مکے اور حجاز اور پورے عرب میں کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر وہ بیہودہ باتیں نہ کہہ سکا جو آج کے متشرقین کہتے ہیں. مستشرقین اورینٹلسٹ. اورینٹلسٹ، بالکل مستشرقین کہتے ہیں. اس کی تھوڑی تشریح بھی اگر کرتے ہیں کہ مستشرق کسے کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پہ ویسٹ کے وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں، اور ان لوگوں نے اسلام کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی گہرائی میں جا کر، اس لیے تاکہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر سکیں. تو اس طرح کے جو رائٹرز ہیں ان کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں، اور اس کا اردو میں ترجمہ مستشرق کیا جاتا ہے. یہ آج بھی پرسسٹ کر رہے ہیں، اور بڑے انداز سے، بڑے ایکٹیو انداز سے موجود ہیں. جی بالکل. اور پھر ہمارے اندر سے جو لوگ ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں. جو لوگ ہمارے اندر سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو پھر فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہر اس میں ہر قلعے میں کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ تو ہوتا ہی ہے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. جی کنٹینیو کیجیے گا. اگرچہ سوری آپ کنٹینیو کیجیے. جی اگرچہ جھوٹ گڑنے میں وہ لوگ ان سے کچھ کم نہ تھے، لیکن ایسے دوروغ بے فروغ آخر وہ کیسے بول سکتے تھے جو ایک لمحے کے لیے بھی نہ چل سکتا ہو. وہ کیسے کہتے کہ اے محمد تم فلاں یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے یہ معلومات حاصل کر لائے ہو، کیونکہ پورے ملک میں وہ اس غرض کے لیے کسی کا نام نہیں لے سکتے تھے. جس کا نام بھی وہ لیتے فوراً ہی یہ ثابت ہو جاتا کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معلومات حاصل نہیں کی ہیں. وہ کیسے کہتے کہ اے محمد تمہارے پاس پچھلی تاریخ اور علوم و آداب کی ایک لائبریری موجود ہے جس کی مدد سے تم یہ ساری تقریریں کر رہے ہو. کیونکہ لائبریری تو درکنار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آس پاس کہیں سے وہ ایک کاغذ کا پرزہ بھی نہیں برآمد کر سکتے تھے جس میں یہ معلومات لکھی ہوئی ہوں. مکے کا بچہ جانتا تھا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے آدمی نہیں ہے، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ نے کچھ مترجمین کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں جو عبرانی اور سریانی اور یونانی کتابوں کے ترجمے کر کے آپ کو دیتے ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی بڑے سے بڑا بے حیا آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کرنے کی جرت نہ کر سکتا تھا کہ شام و فلسطین کے تجارتی سفروں میں آپ یہ معلومات حاصل کر آئے تھے، کیونکہ یہ سفر تنہا نہیں ہوتے تھے۔ مکے ہی کے تجارتی قافلے پر ہر سفر میں آپ کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ اگر کوئی اس وقت ایسا دعویٰ کرتا تو سینکڑوں زندہ شاہد یہ شہادت دے دیتے کہ وہاں آپ نے کسی سے کوئی درس نہیں لیا، اور آپ کی وفات کے بعد تو 2 سال کے اندر ہی رومیوں میں سے مسلمان برسے بیکار ہو گئے تھے۔ اگر کہیں جھوٹوں بھی شام و فلسطین میں کسی عیسائی راہب یا یہودی ربی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مذاکرہ کیا ہوتا تو رومی سلطنت رائے کا پہاڑ بنا کر یہ پروپیگنڈا کرنے میں ذرا دریغ نہ کرتی کہ محمد معاذ اللہ سب کچھ یہاں سے سیکھ گئے تھے اور مکے جا کر نبی بن بیٹھے۔ غرض اس زمانے میں جبکہ قرآن کا یہ چیلنج قریش کے کفار و مشرکین کے لیے پیام میں موت کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس کو جھٹلانے کی ضرورت موجودہ زمانے کے مستشرقین کی بنسبت ان لوگوں کے بدرجہ زیادہ لاحق تھی۔ کوئی شخص بھی کہیں سے ایسا کوئی مواد فراہم کر کے نہ لا سکا جس سے یہ ثابت کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے سوا ان معلومات کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود ہے جن کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ قرآن نے یہ چیلنج اسی ایک جگہ نہیں دیا ہے بلکہ متعدد مقامات پر مختلف قصوں کے سلسلے میں دیا ہے۔ حضرت زکریا اور حضرت مریم کا قصہ بیان کر کے فرمایا، ترجمہ: یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں، تم ان لوگوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ وہ اپنے کرے سے یہ طے کرنے کے لیے پھینک رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور تم اس وقت موجود تھے جبکہ وہ اور نہ تم جھگڑ رہے تھے، نہ تم اور نہ تم اس وقت موجود تھے جبکہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ سورہ آل عمران آیت 44۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، ترجمہ: یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے تمہیں دے رہے ہیں، تم ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے آس پاس کہیں موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی تدبیر پر اتفاق کیا اور جبکہ وہ اپنی چال چل رہے تھے۔ سورہ یوسف آیت 102۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا مفصل قصہ بیان کر کے فرمایا، ترجمہ: یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، تمہیں اور تمہاری قوم کو اس سے پہلے ان کا کوئی علم نہ تھا۔ سورہ ہود آیت 49۔ اس چیز کی بار بار تکرار سے یہ بات صاف صاف ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے من جانب اللہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے پر بڑے بڑے دلائل دیتا تھا۔ ان میں سے ایک یہ دلیل تھی کہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے کہ گزرے ہوئے واقعات کی جو تفصیلات ایک امی کی زبان سے بیان ہو رہی ہیں، ان کے علم کا کوئی ذریعہ اس کے پاس وحی کے سوا نہیں ہے، اور یہ چیز ان اہم اسباب میں سے ایک تھی جن کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر لوگ اس بات پر یقین لاتے چلے جا رہے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پر وحی آتی ہے۔ اب یہ ہر شخص خود تصور کر سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کے مخالفین کے لیے اس زمانے میں
اس چیلنج کی تردید کرنا کیسی کچھ اہمیت رکھتا تھا اور انہوں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کرنے کی کوششوں میں کیا کسر اٹھا رکھی. نیز یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر معاذ اللہ اس چیلنج میں ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہوتی تو اس کے غلط ثابت کرنے کے لیے شہادتیں فراہم کرنا ہم اصل لوگوں کے لیے مشکل نہ ہوتا. جی ٹھیک. اس کے بعد 102 سے 109 تک پڑھیں گے اس کا, ٹھیک ہے نا؟ جی جی کلیئر. یہاں سے جی. جی حاشیہ نمبر 102. یعنی ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ دنیوی خوشحال اور دولت مندی ہی فلاح ہے. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ قارون بڑی فلاح پا رہا ہے, مگر اب پتہ چلا کہ حقیقی فلاح کسی اور ہی چیز کا نام ہے اور وہ کافروں کو نصیب نہیں ہوتی. قارون کے قصے کا یہ سبق آموز پہلو صرف قرآن ہی میں بیان ہوا ہے. بائبل اور تلمود دونوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. البتہ ان دونوں کتابوں میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو یہ شخص بھی اپنی پارٹی سمیت ان کے ساتھ نکلا اور پھر اس نے حضرت موسیٰ و ہارون کے خلاف ایک سازش کی جس میں 250 آدمی شامل تھے, اور آخر کار اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا اور یہ اپنے گھر بار اور مال و اسباب سمیت زمین میں دھس گیا. یہاں ایک سوال ہے. جی طارق بھائی. یہ ابھی اوپر پہلے لکھا ہے کہ یہ صرف ذکر قرآن پاک میں ہوا, بائبل اور اس تلمود میں نہیں ہے, لیکن پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ اتنا اس میں ذکر آیا ہے اور پھر ذکر میں کافی چیزیں بھی بتا دی مولانا نے, تو یہ تھوڑا سا کانٹراڈکشن ہی دو. نہیں, یہ اصل میں پورے کے بارے میں نہیں, جس آیت کی تشریح پڑھ رہے ہیں نا ہم, اصل میں وہ آیت ہم نے نہیں پڑھی نا. اس آیت کو دیکھ لیں تو یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. یہ ہم اس آیت کی تشریح پڑھ رہے ہیں یہاں سے. اگر اللہ نے ہم پر ایسا نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا. افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے. تو اس آیت کی تشریح میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ والی جو دھنسا دینے والی جو بات ہے, اس کو جو ہے وہ مولانا نے یہاں پر بیان کیا کہ یہ جو سبق آموز اس کا جو پہلو ہے کہ اس کو دھنسا دیا گیا, یہ سبق آموز پہلو وہاں پہ بیان نہیں ہوا. انہوں نے قارون کو تو بیان کیا ہے بائبل اور تلمود نے, لیکن جو وہاں سے جو لیسن ملتا ہے وہ انہوں نے بیان نہیں کیا, اس کی بات کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک, کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہو. یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے صرف قارون کے خزانے وغیرہ کا ذکر اس طرح کیا ہو کہ اور اس کے آخر اس کے ساتھ ہوا کیا یہ ذکر نہ کیا ہو, یا یہ ذکر ہوا بھی ہو انہوں نے کاٹ دیا ہو بعد میں. اصل میں چینج تو وہ کرتے رہے نا جی. اور جی اور جو جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو آج کی بائبل ہے, یہ بائبل وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہم اسے کہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہوئی کتاب ہے, بلکہ جو بائبل ہے اس کے اندر اللہ کی کتاب کہیں کہیں موجود ہے. یہ خود اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ انسانوں نے جمع کی ہے, خود سے لکھی ہے, بہت سارے واقعات اپنے اس کے اندر شامل کیے ہیں, بہت ساری تفسیریں اس کے اندر شامل کر دی ہیں ان لوگوں نے. تو لیکن ہم یہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب ہے وہ کہیں چیزہ جو ہے اس پوری بائبل کے اندر موجود ہے. کلیئر. یہ 109 پڑھ لیجئے گا. جی حاشیہ نمبر 109. اچھا اس کو بھی دیکھ لیں کون سی بات ہے یہ 109 جو ہے نا. جی 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 یہ بہتر ہوگا کہ ہم 109 کی آیت پڑھیں گے, اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب
خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل کی گئی، نازل ہوئی ہے۔ حاشیہ نمبر 109۔ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت میں پیش کی جا رہی ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام بالکل بے خبر تھے کہ انہیں نبی بنایا جانے والا ہے اور ایک عظیم الشان مشن پر وہ مامور کیے جانے والے ہیں۔ ان کے حاشیہ خیال میں بھی اس کا ارادہ یا خواہش تو درکنار، اس کی توقع تک کبھی نہ گزری تھی۔ بس یکایک راہ چلتے انہیں کھینچ بلایا گیا اور نبی بنا کر وہ حیرت انگیز کام ان سے لیا گیا جو ان کی سابق زندگی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ مکے کے لوگ خود جانتے تھے کہ غار ہرا سے جس روز آپ نبوت کا پیغام لے کر اترے، اس سے ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کے مشاغل کیا تھے، آپ کی بات چیت کیا تھی، آپ کی گفتگو کے موضوعات کیا تھے، آپ کی دلچسپیاں اور سرگرمیاں کس نوعیت کی تھی۔ یہ پوری زندگی صداقت، دیانت، امانت اور پاک بازی سے لبریز ضرور تھی۔ اس میں انتہائی شرافت، امن پسندی، پاس عہد، ادائے حقوق اور خدمت خلق کا رنگ بھی غیر معمولی شان کے ساتھ نمایاں تھا، مگر اس میں کوئی چیز ایسی موجود نہ تھی جس کی بنا پر کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ خیال گزر سکتا ہو کہ یہ نیک بندہ کل نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے۔ آپ سے قریب ترین ربط ضبط رکھنے والوں میں آپ کے رشتہ داروں اور ہمسایوں اور دوستوں میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ آپ پہلے سے نبی بننے کی تیاری کر رہے تھے۔ کسی نے اس مضامین اور مسائل موضوعات کے متعلق کبھی ایک لفظ تک آپ کی زبان سے نہ سنا تھا، جو غار ہرا کی اس انقلابی ساعت کے بعد یکایک آپ کی زبان پر جاری ہونے شروع ہو گئے۔ کسی نے آپ کو مخصوص زبان و الفاظ اور اصطلاحات استعمال کرتے نہ سنا تھا، جو اچانک قرآن کی صورت میں لوگ آپ سے سننے لگے۔ کبھی آپ وائز کہنے کھڑے نہ ہوئے تھے، کبھی کوئی دعوت اور تحریک لے کر نہ اٹھے تھے، بلکہ کبھی آپ کی کسی سرگرمی سے یہ گمان تک نہ ہو سکتا تھا کہ آپ اجتماعی مسائل کے حل یا مذہبی اصلاح یا اخلاقی اصلاح کے لیے کوئی کام شروع کرنے کی فکر میں۔ اس انقلابی ساعت میں ایک دن پہلے تک آپ کی زندگی ایک ایسے تاجر کی زندگی نظر آتی تھی جو سیدھے سادے جائز طریقوں سے اپنی روزی کماتا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا ہے، مہمانوں کی تواضع، غریبوں کی مدد اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اور کبھی کبھی عبادت کرنے کے لیے خلوت میں جا بیٹھتا ہے۔ ایسے شخص کا یکا یک ایک عالمگیر زلزلہ ڈھال دینے والی خطابت کے ساتھ اٹھنا، ایک انقلاب انگیز دعوت شروع کر دینا، ایک نرالا لٹریچر پیدا کر دینا، ایک مستقل فلسفہ حیات اور نظام فکر و اخلاق و تمدن لے کر سامنے آ جانا، اتنا بڑا تغیر ہے جو انسانی نفسیات کے لحاظ سے کسی بناوٹ اور تیاری اور ارادی کوشش کے نتیجے میں قطعاً رونما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایسی ہر کوشش اور تیاری بہرحال تدریجی ارتقاء کے مراحل سے گزرتی ہے، اور یہ مراحل ان لوگوں سے کبھی مخفی نہیں رہ سکتے جن کے درمیان آدمی شب و روز زندگی گزارتا ہے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان مراحل سے گزری ہوتی تو مکہ میں سینکڑوں زبانیں یہ کہنے والی ہوتی کہ ہم نہ کہتے تھے یہ شخص ایک دن کوئی بڑا دعویٰ لے کر اٹھنے والا ہے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کفار مکہ نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر یہ اعتراض کرنے والا ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ تھا۔ پھر یہ بات کہ آپ خود بھی نبوت کے خواہش مند ہیں یا اس
کے لیے متوقع اور منتظر نہ تھے، بلکہ پوری بے خبری کی حالت میں اچانک آپ کو اس معاملہ سے سابقہ پیش آیا۔ اس کا ثبوت اس واقعے سے ملتا ہے جو احادیث میں آغاز وحی کی کیفیت کے متعلق منقول ہوا ہے۔ جبریل علیہ السلام سے پہلی ملاقات اور سورہ الق کی ابتدائی آیات کے نزول کے بعد آپ غار ہرا سے کانپتے اور لرزتے ہوئے گھر پہنچے ہیں۔ گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے اڑاؤ، مجھے اڑاؤ۔ کچھ دیر کے بعد جب ذرا خوف زدگی کی کیفیت دور ہوتی ہے تو اپنے رفیق زندگی کو سارا ماجرا سنا کر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ وہ فوراً جواب دیتی ہیں ہرگز نہیں، آپ کو اللہ کبھی رنج میں نہ ڈالے گا۔ آپ تو قرابت داروں کے حق ادا کرتے ہیں، بے کس کو سہارا دیتے ہیں، بے زر کی دستگیری کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، ہر کار خیر میں مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو آپ کے چچا زاد بھائی اور اہل کتاب میں سے ایک ذی علم اور راست باز آدمی تھے۔ وہ آپ سے سارا واقعہ سننے کے بعد بلا تعامل کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس آیا تھا وہی ناموں سے کار خاص پر معمور فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ پوچھتے ہیں کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہاں، کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور لوگ اس کے دشمن نہ ہو گئے ہوں۔ یہ پورا واقعہ اس حالت کی تصویر پیش کرتا ہے کہ جو بالکل فطری طور پر یکایک خلاف توقع ایک انتہائی غیر معمولی تجربہ پیش آ جانے سے کسی سیدھے سادے انسان پر طاری ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی بننے کی فکر میں ہوتے، اپنے متعلق یہ سوچ رہے ہوتے کہ مجھ جیسے آدمی کو نبی بننا چاہیے اور اس انتظار میں مراقبے کر کے اپنے ذہن پر زور ڈال رہے ہوتے کہ کب کوئی فرشتہ آتا ہے اور میرے پاس پیغام لاتا ہے، تو غار ہرا والا معاملہ پیش آتے ہی آپ خوشی سے اچھل پڑتے اور بڑے دم دعوے کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر سیدھے اپنی قوم کے سامنے پہنچتے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیتے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں حالت یہ ہے کہ جو کچھ دیکھا تھا اس پر شدت رہ جاتے، کانپتے اور لرزتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں، لحاف اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں۔ ذرا دل ٹھہرتا ہے تو بیوی کو چپکے سے بتاتے ہیں کہ آج غار کی تنہائی میں مجھ پر یہ حادثہ گزرا ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، مجھے اپنی جان کی خیر نظر نہیں آتی۔ یہ کیفیت نبوت کی کسی اور امیدوار کی کیفیت سے کس قدر مختلف ہے۔ پھر بیوی سے بڑھ کر شوہر کی زندگی، اس کے حالات اور اس کے خیالات کو کون جان سکتا ہے؟ اگر ان کے تجربے میں سے پہلے یہ بات آئی ہوئی ہوتی کہ یہاں نبوت کے امیدوار ہیں اور ہر وقت فرشتے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو ان کا جواب ہرگز وہ نہ ہوتا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں گھبراتے کیوں، جس چیز کی مدتوں سے تمنا تھی وہ مل گئی، چلو اب پیری کی دکان چمکاؤ، میں بھی نذرانے سنبھالنے کی تیاری کرتی ہوں۔ لیکن وہ 15 برس کی رفاقت میں آپ کی زندگی کا جو رنگ دیکھ چکی تھی، اس کی بنا پر انہیں یہ بات سمجھنے میں ایک لمحہ کی دیر نہ لگی کہ ایک نیک اور بے لوث انسان کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، نہ اللہ اس کی کسی بری آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سراسر حقیقت ہے، اور یہ معاملہ ورقہ بن نوفل کا بھی ہے۔ وہ کوئی باہر کے آدمی نہ تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری کے آدمی اور قریب کے رشتے دار سے برادر نسبتی تھے۔ پھر ایک ذی علم عیسائی ہونے کی حیثیت سے نبوت اور کتاب اور وحی کا
बनावट और तस्न से मुमताज कर सकते थे। उम्र में कई साल बड़े होने की वजह से आपकी पूरी जिंदगी बचपन से उस वक्त तक उनके सामने थी। उन्होंने भी अपनी ज़ुबान आपकी ज़ुबान से हिरा की सरगर्दिश सुनते ही फौरन कह दिया कि ये आने वाला वक्त यकीनन वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर वही लाता था, क्योंकि यहाँ भी वही सूरत पेश आई जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आई थी कि इंतहाई पाकीज़ा सीरत का सीधा-सादा इंसान बिल्कुल खाली ज़हन है। नबूवत की फ़िक्र में रहना तो दरकिनार, उसके हुसूल का तसव्वुर तक उसके हाशिए ख़याल में कभी नहीं आया, और अचानक वो पूरे होश-हवास की हालत में अलानिया इस तजुर्बे से दो-चार होता है। इसी चीज़ ने उसको 2 और 2 4 की तरह बिला अदना तामिल इस नतीजे तक पहुँचा दिया कि यहाँ कोई फ़रेब नफ्स या शैतानी करिश्मा नहीं है, बल्कि उस सच्चे इंसान ने अपने किसी इरादे और ख्वाहिश के बगैर जो कुछ देखा है, वो दरअसल हकीकत ही का मुशाहिदा है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक ऐसा बेयीन सबूत है कि एक हकीकत पसंद इंसान मुश्किल ही से इसका इनकार कर सकता है। इसलिए कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर इसे दलील नबूवत की हैसियत से पेश किया गया है। मसलन सूरह यूनुस में फरमाया, तर्जुमा आयत 16, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो, अगर अल्लाह ने ये न चाहा होता तो मैं कभी ये कुरान तुम्हें न सुनाता, बल्कि इसकी खबर तक वो तुमको न देता। आखिर में उससे पहले एक उम्र तुम्हारे दरमियान गुजार चुका हूँ। क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? और सूरह शूरा में फरमाया, आयत 52, तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम तो जानते तक न थे कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर हमने उस वही को जो एक नूर बना दिया जिससे हम रहनुमाई करते हैं अपने बंदों में से जिसकी चाहते हैं। जी जज़ाकल्लाह खैर हफीज़ुर रहमान भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद हम सूरह अनकबूत का 88 से 91 तक पढ़ेंगे। तारिक भाई आप अवेलेबल हैं? जी कहाँ से? जी ये सूरह अनकबूत पे हम चलते हैं और इसके 88 से 91 तक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी तारिक भाई ये 88 से पढ़ना शुरू करेंगे। जी हाशिया नंबर 88, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नबूवत आयत पढ़ लीजिए तारिक भाई पहले, जिसकी तशरीह आ रही है 88 की, ये वाली। बल हुआ, ये ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो बातिल परस्त लोग शक में पड़ सकते थे। सुभान अल्लाह, वही बातें आ गई कुरान में, आयतें जो हमने शुरू जी में पढ़ी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के सबूत में वही इस्तिदलाल है जो इससे पहले सूरह यूनुस और सूरह कसस में गुजर चुका है। ये सारे रेफरेंसेस हैं। इस आयत में इस्तदलाल की बुनियाद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। आपके अहले वतन और तारिक भाई माइक जरा करीब कर लीजिए अपना। इस आयत में इस्तदलाल की बेहतर है। जी अब पहले से बेहतर है जी। इस आयत में इस्तदलाल की बुनियाद यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। आपके अहले वतन और रिश्ता और बरादरी के लोग दिन के दरमियान रोजे पैदाइश से सने कहूलत को पहुंचने तक आपकी सारी जिंदगी बसर हुई थी। इस बात से खूब वाकिफ थे कि आपने उम्र भर ना कभी कोई किताब पढ़ी, ना कभी कलम हाथ में लिया,
اس امر واقعہ کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ کتب آسمانی کی تعلیمات، انبیاء سابقین کے حالات، مذاہب و ادیان کے عقائد، قدیم قوموں کی تاریخ اور تمدن و اخلاق و معیشت کے اہم مسائل پر جس وسیع اور گہرے علم کا اظہار اس امی کی زبان سے ہو رہا ہے، یہ اس کو وحی کے سوا کسی دوسرے ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اس کو نوشت و خواند کا علم ہوتا اور لوگوں نے کبھی اسے کتابیں پڑھتے اور مطالعہ تحقیق کرتے دیکھا ہوتا تو باطل پرستوں کے لیے یہ شک کرنے کی کچھ بنیاد ہو بھی سکتی تھی کہ یہ علم وحی سے نہیں بلکہ عکس و اکتساب سے حاصل کیا گیا ہے، لیکن اس کی امیت نے تو ایسے کسی شک کے لیے برائے نام بھی کوئی بنیاد باقی نہیں چھوڑی ہے۔ اب خالص ہٹ درمی کے سوا اس کی بناوٹ کا انکار کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے جسے کسی درجہ میں بھی معقول کہا جا سکتا ہو۔ حاشیہ نمبر 89، یعنی ایک امی کا قرآن جیسی کتاب پیش کرنا اور یکا یک ان غیر معمولی کمالات کا مظاہرہ کرنا جن کے لیے کسی سابقہ تیاری کے آثار کبھی کسی کے مشاہدے میں نہیں آئے، یہی دانش و بینش رکھنے والے لوگوں کی نگاہ میں اس کی پیغمبری پر دلالت کرنے والی روشن ترین نشانیاں ہیں۔ دنیا کی تاریخی ہستیوں میں سے جس کے حالات کا بھی جائزہ لیا جائے، آدمی اس کے اپنے ماحول میں ان اسباب کا پتہ چلا سکتا ہے جو اس کی شخصیت بنانے اور اس سے ظاہر ہونے والے کمالات کے لیے اس کو تیار کرنے میں کار فرما ہے۔ اس کے ماحول اور اس کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی میں کھلی مناسبت پائی جاتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جن حیرت انگیز کمالات کی مظہر تھی، ان کا کوئی ماخذ آپ کے ماحول میں تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں نہ اس وقت کے عربی معاشرے میں اور نہ گرد و پیش کے جن ممالک سے عرب کے تعلقات ہیں ان کے معاشرے میں کہیں دور دراز سے بھی وہ عناصر ڈھونڈ کر نہیں نکالے جا سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اجزائے ترکیبی سے کوئی مناسبت رکھتے ہوں۔ یہی حقیقت ہے کہ جس کی بنا پر یہاں فرمایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نشانی نہیں بلکہ بہت سی روشن نشانیوں کا مجموعہ ہے۔ جاہل آدمی کو اس میں کوئی نشانی نظر نہ آتی ہو تو نہ آئے، مگر جو لوگ اہل علم رکھنے والے ہیں وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے دلوں میں قائل ہو گئے ہیں کہ یہ شان ایک پیغمبر ہی کی ہو سکتی ہے۔ حاشیہ نمبر 90، یعنی معجزات جنہیں دیکھ کر یقین آئے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ حاشیہ نمبر 91، یعنی امی ہونے کے باوجود تم پر قرآن جیسی کتاب کا نازل ہونا کیا یہ بجائے خود اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے کہ تمہاری رسالت پر یقین لانے کے لیے یہ کافی ہو؟ اس کے بعد بھی کسی اور معجزے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ دوسرے معجزے تو جنہوں نے دیکھے ان کے لیے وہ معجزے تھے، مگر یہ معجزہ تو ہر وقت تمہارے سامنے ہے، تمہیں آئے دن پڑھ کر سنایا جاتا ہے، تم ہر وقت اسے دیکھ سکتے ہو۔ قرآن مجید کی اس بیان استدلال کے بعد ان لوگوں کی جسارت حیرت انگیز ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواندہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہاں قرآن صاف الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخواندہ ہونے کو آپ کی نبوت کے حق میں ایک طاقتور ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جن روایات کا سہارا لے کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھے پڑھے تھے یا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، وہ تو پہلی نظر میں رد کر دینے کے لائق ہیں، کیونکہ قرآن کے خلاف کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ بجائے خود بھی اتنی کمزور ہیں کہ ان پر کسی استدلال کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک بخاری کی یہ روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا تو کفار مکہ کے نمائندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھے جانے پر اعتراض کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اچھا رسول اللہ کا لفظ کاٹ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ رسول اللہ کاٹنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے قلم لے کر وہ الفاظ خود کاٹ دیے اور محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ لکھ دیا۔ لیکن یہ روایت برا بن عازب سے بخاری میں 4 جگہ اور مسلم میں 2 جگہ وارد ہوئی ہے اور ہر جگہ الفاظ مختلف ہیں۔ لیکن ہم بھائی اس سے بھی تو نہیں وہ ثابت ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خواندہ تھے۔
اگر ایک آدھ لفظ تو کوئی بھی جان سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے اس کو. جی نام آگے آپ نے صرف آگے وہ بڑا تشریح آ رہی ہے ان احادیث کی کہ جن کی بنیاد کے اوپر یہ دعویٰ لوگ کر رہے ہیں، جیسے بخاری کا بھی دیا ہوا ہے اور صحیح. دوسرے کا بھی. بخاری کتاب الصلاح میں ایک روایت ہے کہ یہ کے الفاظ یہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ الفاظ کاٹ دو. انہوں نے عرض کیا میں تو نہیں کاٹ سکتا. آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے انہیں کاٹ دیا. اسی کتاب میں دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا رسول اللہ کاٹ دو. انہوں نے خدائی قسم میں آپ کا نام کبھی نہ کاٹوں گا. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لے کر لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے طے کیا ہے. نمبر 3 مطلب ہر روایت میں مختلف وہ آ رہے ہیں فکرے جو ہیں. جی جی. تیسری روایت انہی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کا کتاب الجزیہ میں یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ لکھ سکتے تھے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا رسول اللہ کاٹ دو. انہوں نے عرض کیا خدائی قسم یہ الفاظ ہرگز نہ کاٹوں گا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں یہ الفاظ لکھے ہیں. انہوں نے آپ کو جگہ بتائی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ الفاظ کاٹ دیے. نمبر 4 چوتھی روایت بخاری کتاب المغازی میں یہ ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر لے لی درآں حالانکہ آپ لکھنا نہ جانتے تھے اور آپ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ نے طے کیا ہے. نمبر 5 انہی برا بن عازب سے مسلم کتاب الجہاد میں ایک روایت یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے. نمبر 6 دوسری روایت اسی کتاب میں ان سے یہ منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے بتاؤ رسول اللہ کا لفظ کہاں لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جگہ بتائی اور آپ نے اسے مٹا کر ابن عبداللہ لکھ دیا. روایات کا یہ اضطراب صاف بتا رہا ہے کہ بیچ کے راویوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جوں کہ تو نقل نہیں کیے. اس لیے ان میں سے کسی ایک نقل پر بھی ایسا مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے الفاظ اپنے دستے مبارک ہی سے لکھے تھے. ہو سکتا ہے کہ صحیح صورت واقعہ یہ ہو کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا لفظ مٹانے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ ان سے پوچھ کر یہ لفظ اپنے ہاتھ سے مٹا دیا ہو اور پھر ان سے یا کسی دوسرے کاتب سے ابن عبداللہ کے الفاظ لکھوا دیے ہوں. دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر صلح نامہ 2 کاتب لکھ رہے تھے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے محمد بن مسلمہ فتح الباری جلد 217. اس لیے یہ امر بعید نہیں ہے کہ جو کام ایک کاتب نے نہ کیا تھا وہ دوسرے کاتب سے لے لیا گیا ہو. تاہم اگر واقعہ یہی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام اپنے ہی دستے مبارک سے لکھا ہو تو ایسی مثالیں دنیا میں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ ان پڑھ لوگ صرف اپنا نام لکھنا سیکھ لیتے ہیں باقی کوئی چیز نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں. دوسری روایت جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواندہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے مجاہد سے ابن ابی شیبہ اور عمر بن شعبہ نے نقل کی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے. لیکن اول تو یہ سندن بہت ضعیف روایت ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں فضیف اللہ. دوسرے اس کی کمزوری یوں بھی واضح ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واقع بعد میں لکھنا پڑھنا سیکھا ہوتا تو یہ بات مشہور ہو جاتی. بہت سے صحابہ اس کو روایت کرتے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص سے یا کن اشخاص سے یہ تعلیم حاصل کی تھی. لیکن سوائے ایک عون بن عبداللہ کے جن سے مجاہد نے یہ بات سنی اور کوئی شخص اسے روایت نہیں کرتا اور یہ عون بھی صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں جنہوں نے قطعاً یہ نہیں بتایا کہ انہیں کس صحابی یا کن صحابیوں سے اس واقعے کا علم حاصل ہوا. ظاہر ہے کہ ایسی کمزور روایتوں کی بنیاد پر کوئی ایسی بات قابل تسلیم نہیں ہو سکتی جو مشہور و معروف واقعات کی تردید کرتی ہو. جزاک اللہ خیر طارق بھائی.
تو الحمدللہ ہم نے یہ والی بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات اگر منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا یا پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو وہ بات بھی آج ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی الحمدللہ. اور جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا جس آیت کو سمجھنے کے لیے، تو الحمدللہ ہم نے اس کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے آج کا. تو آج انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ یہیں تک رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے جو بھی دلائل ہمارے سامنے آئے ہیں الحمدللہ وہ ہم نے یہاں پر پڑھ لیے ہیں اور سیکھ لیے ہیں. ایک مرتبہ پھر ان کی تلخیص کر دیتا ہوں. پہلی بات یہاں پر ہمارے سامنے یہ آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عمر ان کے درمیان گزاری قریش کے درمیان میں، لیکن وہ باتیں جو آپ نے نبوت ملنے کے بعد قرآن کی صورت میں ان کے سامنے بیان کی، اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی تھیں. پھر یہ کہ پوری زندگی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پوری نبوت سے پہلے کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھنا سیکھا تھا، نہ آپ پڑھنا جانتے تھے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جھوٹ بولا تھا، نہ کسی کو دھوکہ دیا تھا. پھر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اس کلام کے اندر کوئی کانٹراڈکشن تلاش کرنا یا کوئی خلاف واقعہ بات تلاش کرنا یہ ناممکنات میں سے ہے. اور یہ کتاب جس طریقے سے انسانی زندگی کے ہر پہلو کا ایک مکمل ہدایت نامہ جاری کرتی ہے، یہ کسی اور کتاب اور تمام انسانوں اور تمام جنوں کے بس میں یہ بات نہیں ہے. اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پیش کرتے تھے تو آپ کا اسٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور جب اپنی گفتگو فرماتے تھے تو آپ کا اسٹائل ڈیفرنٹ ہوتا تھا. پھر ایک اور بات ہمارے سامنے یہ بھی آ گئی کہ جو پرانے قصے تھے انبیاء کے یا پچھلی قوموں کے، جو کہ کئی ہزار سال پرانے بھی تھے ان میں سے، وہ جن میں بہت سارا اختلافات بنی اسرائیل کے درمیان میں، یہود کے درمیان اور نصارہ کے درمیان پایا جاتا تھا، قرآن نے اس کی بالکل بہت ہی واضح تصویر اس طریقے سے پیش کی کہ جیسے وہ سامنے آنکھوں سے واقعات جو ہے نظر آ رہے ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو اس وقت ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے موجود نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح انداز میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کر دیا. اور ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو نبوت سے پہلے کی تھی، اس سے کہیں اس بات کا شائبہ بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے ہوں کہ وہ نبی بنیں گے یا وہ چاہتے ہوں کہ وہ نبوت ان کو ملے. تو ایسی کوئی چیز ان کی پوری زندگی کے اندر جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہ ہمیں بالکل جب فرشتہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ایک اچانک ایک چیز ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے. آخری بات ہم نے یہ پڑھ لی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے یا آپ نے اپنے انتقال سے پہلے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، تو وہ بات جو ہے درست نہیں ہے، اور وہ ایک ضعیف روایت کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی جاتی ہے. تو یہ بات بالکل پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا دونوں چیزیں نہیں جانتے تھے. یہی سب سے بڑا ثبوت ہے اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کا. اب آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے تو بات کر سکتے ہیں چند منٹ کے اندر، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے یہاں پہ. ہم بھائی یہ تو جو آخری حاشیہ ہم نے پڑھا ہے خاندار نا خواندہ ہونے کا، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایتیں ہم نے پڑھی ہیں تو وہ کافی، لیکن اگر یہ ایک دو لفظ کوئی لکھ پڑھ بھی لیتا ہے، اور اگر آپ کمپیریزن کریں قرآن پورے کا، تو اس میں تو ایسٹرونومی پہ بات ہو رہی، جیولوجی پہ بات ہو رہی، بایولوجی پہ بات ہو رہی ہے، اس میں تو فلسفہ ہے، سائنس ہے، اس کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہے اس علم کی. تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک لفظ لکھ لیا یا کاٹ لیا یا دوبارہ سے لکھ دیا. جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن تھوڑے کمزور ہیں. تو آج کل ابھی چند روز پہلے میری بہن نے ہی مجھے بتایا کہ ان کے کالج میں جو ہے وہ کوئی سینئر پروفیسر استاد، یعنی کہ فیمیل پروفیسر جو ہیں،
وہ اس بات کے اوپر ناراض ہو گئی جب انہوں نے کہا، میری بہن نے جب ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے، تو وہ اس پہ ناراض ہو گئی اور سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا انہوں نے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم جب پڑھ لکھ سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں پڑھ لکھ سکتے تھے؟ تو یہ ایک بالکل ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. تو اس لیے لوگوں کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا ضروری ہے، لیکن اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آج کل کے معاملات جو دور ہے اس میں یہ چیزیں کافی حساس بھی ہو گئی ہیں، تو ذرا احسن طریقے سے بہرحال لوگوں کو ٹیچ کرنے کی اور ان کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن بڑے احسن طریقے سے بتانے کی ضرورت ہے یہ بات کہ یہ تو نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا زبردست کلام آپ کو دیا، اور پھر آپ کی اتنی زبردست تربیت کی، اور پھر وہی غیر مطلوع کے ذریعے آپ کی جو ہے وہ تربیت کی اور آپ کو علم دیا کہ جس کے موتی آپ نے پوری زندگی بکھیرے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہیں پہ ہم جو ہے رکتے ہیں اور دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں ہم. حامد قیوم بھائی موجود ہیں؟ جی میم. جی آپ ہی نے آغاز کیا تھا، آپ ہی جو ہے وہ